बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मुआलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज बज़्म महरवी में जो आपसे बात होगी वो है हमारा रोज़ा और हमारी सेहत। यानी जो रोज़ा है इसका एक अजर तो हम सबको पता है कि ये हमें जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ जब हम यहाँ से इस दुनिया से चले जाएंगे तो उसका अजर हमें आखिरत में मिलेगा। लेकिन जिस जिस्म के साथ हम इस दुनिया में रोज़ा रखते हैं, इस जिस्म को जो रोज़े की वजह से फ़वाइद हासिल होते हैं, ये आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। चूँकि हमने अपने उलमाए दीन से जो कुछ सुना है वो ज़्यादातर हमें यही बताया जाता है कि आखिरत में इस रोज़े के फ़वाइद क्या होंगे। यानी ये जो है वो रहमतों का महीना भी है, उसके बाद ये बख्शिश का महीना भी है, गुनाहों से अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं, ये वो महीना भी है। और उसके साथ साथ यानी ये जहन्नम की आग से आज़ाद करने का महीना भी है, यानी अल्लाह ताला जहन्नम से भी आज़ादी फरमाते हैं। लेकिन इस दुनिया में हम जिस जिस्म के साथ यहाँ पे ये रोज़ा रखते हैं, इस रोज़े के हमारे जिस्म पे क्या असरात मुरतब होते हैं, क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, और यकीन करें कि कितनी बीमारियों का ये इलाज है, इस पे आज हम बात करेंगे बज़्म महरवी में। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया कि मुसलमानों तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए। तो बात यह है कि ये जो रमज़ान है या इसके जो रोज़े हैं, ये नबी आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर आज़म आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले जो उम्मतें थीं, जो उससे पहले अंबिया रसूल पैगम्बर आए, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक तमाम उम्मतों पर, तमाम लोगों पर मुख्तलिफ अदवार में रोज़े जो है वो फ़र्ज रहे। और अब जो है हमारे भी रोज़े इसी तरह फ़र्ज हैं। और हमारे यहाँ ये है कि सहरी का एहतमाम किया जाता है, और वो सहरी का एहतमाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों को है, क्योंकि इससे पहले जो उम्मतें थी वो शाम को खाना खाते थे और उसके बाद जब वो सो जाते थे तो उनका रोज़ा शुरू हो जाता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी फरमाई और उससे ये हुआ कि आज हम सहरी भी करते हैं, यानी सहर और अफ्तार। अब देखना ये है कि आज के हमारे इस एपिसोड में कि हम ये भी आपको बताएंगे कि सहरी में किस तरह की खुराक लेनी चाहिए और अफ्तार में हमें किस तरह की जो है वो खुराक खानी चाहिए, ताकि हम भरपूर तरीके से इस रोज़े का और उसकी अफादियत को पा सकें और रोज़े की रूह को भी समझ सकें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे। किन के लिए है ये बीमारों के लिए है। ये हदीस बीमारों के लिए है, क्योंकि जो पहले तंदुरुस्त है ज़ाहिर उसने तो तंदुरुस्त नहीं होना, बीमार ही तंदुरुस्त होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे। तो इस पे आज हम बात करेंगे और आपको रोज़े के वो फ़वाइद बताएंगे जो आज तक यानी आपने बहुत कम शायद सुने हो या आपके इल्म में ना हो, तो हम आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं ताकि आपको ये भी पता हो कि जिस जिस्म के साथ हम यहाँ पे इस मादी दुनिया में रोज़ा रख रहे हैं, ये इस जिस्म को क्या फ़वाइद देता है। तो आइए चलते हैं बिला तमीद हम अपने वीडियो लेक्चर की जाए। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे। रोज़ा जो है ना, एक ख़ास वक्त तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से बाज रहने का नाम रोज़ा है। तज़किया नफ्स, नज़्म ज़ब्त, पाबंदी औकात और जिस्म को इमराज से पाक करने की मश्क भी है। जिस्म इंसानी से फासद मादों को ख़त्म करके सेहतमंद और तवाना बनाता है। मखसूस खाने पीने का वक्फा निज़ाम इंहिज़ाम को दुरुस्त करता है। रोज़ादार के जिस्म में कुव्वत मदाफ़ियत कई गुना जो है वो बढ़ जाती है। दौरान रोज़ा हमारे अंदरूनी अज़ा को आराम यानी रेस्ट भी मिल जाता है। मैंने अमेरिका में देखा और बहुत सारे जो यूरोप ममालिक हैं और इन जगहों पर
بہت سارے ممالک کے اندر ڈے فاسٹنگ سینٹر جو ہیں وہ بن چکے ہوئے ہیں۔ ڈے فاسٹنگ سینٹرز کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ مریضوں کو داخل کیا جاتا ہے اس ڈے فاسٹنگ سینٹر میں، اور انہیں مسلمانوں کی طرز پر جو ہے وہ روزہ رکھوایا جاتا ہے، یعنی خالی پیٹ رکھا جاتا ہے، فاقہ کروایا جاتا ہے، اور صبح یعنی ان کو سورج نکلنے سے پہلے پہلے جو کچھ بھی کھلانا ہے، اور اس کے بعد سورج نکلنے سے لے کے سورج غروب ہونے تک ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو، ایون کہ ان کو دوائی تک بھی جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ کیا کرتے ہیں ان کو کہ صبح خالی پیٹ رکھتے ہیں سارا دن، اور فاقے کے ساتھ، جس کو وہ فاسٹنگ کہتے ہیں، اور ہم روزہ کو بھی فاسٹنگ ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ شام کو پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو جو بھی انہوں نے کھلانا پلانا ہوتا ہے وہ پھر ان کو تھوڑا تھوڑا کھانے پینے کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ رات کو ہی ان کو انہوں نے 2 ٹائم یا 3 ٹائم جو دوائی دینی ہوتی ہے وہ رات کو ہی دیتے ہیں، اور اس کے بعد صبح پھر ان کو جو ہے اس ڈے فاسٹنگ سینٹر میں ان کی فاسٹنگ یعنی ان کا فاقہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں سیم اس طرح، اور بڑی تیزی سے اس سے جو ہے ان کو اچھے رزلٹ نتائج ملے، اور وہ مریض بڑی تیزی سے صحت یاب ہونا شروع ہوئے اور صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ میرا آپ کو یہ گزارش ہوگی کہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اگر رمضان کے علاوہ بھی، تو سنت ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہفتے میں 2 یا 3 روزے یا 4 روزے آپ مختلف ٹائم میں جو ہے وہ رکھتے تھے، کبھی لگاتار بھی رکھتے تھے، کبھی 1 دن چھوڑ کر، کبھی 2 دن چھوڑ کر، اس طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہفتے میں، ویسے بھی عام دنوں میں بھی روزہ رکھتے تھے، سو ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یقیناً جو ہے وہ عام دنوں میں بھی جو ہے وہ کچھ لوگ جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، کوئی جمعے کا رکھتے ہیں، کوئی پیر کا روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ لگاتار 2-3 روزے بھی رکھ لیتے ہیں۔ سو بہرحال ہمیں ہفتے میں کم از کم 1-2 روزے عام دنوں میں بھی رکھنے چاہیے، تاکہ ہم اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوتے ہیں، ہم اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ہے کہ معدے کی اندرونی تعفن کو ختم کر کے معدے کے نظام کو مضبوط بناتا ہے یہ روزہ، اور روزے سے معدے کے السر کا بہترین علاج ہے۔ وہ رطوبات جو السر کا باعث بنتی ہیں انہیں تلف کرتا ہے۔ یہاں میں ایک اور چیز آپ سے واضح کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہے عام دنوں میں، خواتین ہماری خاص طور پہ، لڑکیاں اور لڑکے، لڑکیاں زیادہ جو ہے یہ ڈائٹنگ کرتی ہیں۔ ڈائٹنگ مین وہ کرتی ہیں کہ ہمارا اس سے وزن کم ہوگا، لیکن اس سے وزن اگر تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو جب وہ ڈائٹنگ چھوڑتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کا وزن اس سے ڈبل جو ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈائٹنگ کرنے سے ہمارے جسم میں بے شمار جو ہے مختلف قسم کی کمزوریاں آتی ہیں، چونکہ اس میں ڈائٹنگ میں ہم کھانا وانا نہیں لے رہے ہوتے، لیکن لیکوڈ چیز میں کچھ لوگ پانی لے رہے ہوتے ہیں، کوئی دودھ یا چائے، کافی یا کوئی جوسز لے رہے ہوتے ہیں، اور باقی چیزیں انہوں نے جو ہے وہ چھوڑی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بے شمار مسائل ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جنہوں نے ڈائٹنگ کر کے دیکھی ہے آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں، اور ان کے نقصان بھی ہیں، ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں، پٹھے بھی کمزور ہوتے ہیں، اعصابی تناؤ کھچاؤ بھی ہوتا ہے۔ سو بعد میں پھر ایک ڈپریشن بھی ہوتا ہے کہ جب وہ یعنی ڈائٹنگ چھوڑتے ہیں تو کچھ ہفتوں کے بعد اگر ان کا وزن 4 کلو کم ہوا تھا تو بعد میں 8 کلو یا 10 کلو ان کا واپس بڑھ گیا ہوتا ہے۔ سو اس حوالے سے بھی ہمیں جو روزہ ہے، روزہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ہم نے بالکل کوئی بھی چیز کھانی پینی نہیں، سو اس وجہ سے وہاں جو کچھ اس کی اندرونی چیزیں ہوتی ہیں وہ آج ہم آپ کو ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ روزہ جو ہے یہ ہمارے موٹاپے اور چربی کو ختم کرتا ہے۔ روزہ تیزابیت کو ختم کرتا ہے، جو معدے کی تیزابیت ایسیڈیٹی ایسڈ ہے، اور شوگر کا لیول جو ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ روزہ ہمارے اعصابی نظام کے لیے، یعنی ہمارا جو کھچاؤ ہوتا ہے، درد ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، سٹریس ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اس کا بہترین علاج بھی ہے۔ روزہ جو ہے یہ خون صاف کرتا ہے، گلٹیوں، رسولیوں اور ایون دو کہ کینسر کے خلیوں تک کا جو ہے یہ بہترین تریاق ہے۔ اور روزہ سے جسم میں عمدہ حرارت پیدا ہو کر جو ہمارے جسم میں فاسد مادے، جراثیم وغیرہ جو ہوتے ہیں، جن کو ڈاکٹر جراثیم، وائرس یا بیکٹیریا کہتے ہیں، یہ ان کو فنا کر دیتا ہے، جو اس کے روزے کی وجہ سے جو جسم میں عمدہ قسم کی ایک حرارت پیدا ہوتی ہے جس کو ہم حرارت غریزی کہتے ہیں۔ روزہ سے انسانی جسم کی یعنی اوورالنگ اور ٹیوننگ جسے کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، اور جسمانی اعضاء جو ہیں وہ ایک نئی قوت کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہارمونز کی تبدیلی سے انسان کے مزاج، عادات
پر اثر سے سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں۔ جسم میں گلائکوجن چربی کی صورت میں غذا کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے جو کہ گلوکوز میں تبدیل ہو کر انرجی دیتا ہے۔ روزہ سے عمر میں اضافہ اور بڑھاپے کے عمل میں کمی ہوتی ہے۔ روزہ ایک خوبصورت ویکسین اور علاج یعنی دونوں خصوصیات کا حامل ہے۔ یہاں دوستوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روزہ بطور ویکسین بھی ہے، یعنی اگر ہم روزہ رکھتے ہیں یعنی صحت مند تندرستی کی حالت میں، تو یہ ہمیں آنے والے وقت میں بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سم ٹائم ہماری باڈی کے اندر بہت لٹل بٹ بڑی چھوٹی چھوٹی چینجنگز ہوتی ہیں اور وہ ان چینجنگز سے آگے کئی سارے مسائل پیدا ہونے ہوتے ہیں۔ سم ٹائم جسم میں کہیں کوئی چربی، کوئی اضافی گوشت وغیرہ، کوئی فاسد مادے بن رہے ہوتے ہیں، رک رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کی ابھی کوئی تکلیف بظاہر پتہ ہی نہیں ہوتی، لیکن آگے چل کے وہ کسی نہ کسی بیماری میں آپ کو لے کر جائیں گے۔ تو روزہ جو ہے یہ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ تحلیل کرتا ہے، ان کو ختم کرتا ہے، یعنی بطور ویکسین بھی کام کرتا ہے، بیماریوں سے بچاتا بھی ہے۔ اس سے اچھی ویکسین اور کوئی نہیں، کمال ہے یہ روزہ۔ اور اسی طرح سے اگر ہم بیمار ہو چکے ہوں، کسی بھی بیماری اور تکلیف میں ہوں، تو یقین کریں کہ روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے سے آپ کی طبیعت بہتری کی طرف آئے گی، روزہ رکھنے سے آپ صحت یاب ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو جو اس پہ ایمان رکھے گا، جو اس بات پہ عمل کرے گا، جو بھی مریض، وہ صحت یاب ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ دیکھنا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ مریض کہتا ہے جی میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، سارا دن میں کیسے فاقہ کروں گا، مجھے دوائی استعمال کرنی ہے، مجھے فلاں کرنا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ وہ جو دوائی دن میں 3 ٹائم پہ لیتے ہیں، فرض کریں کہ ایک مریض ہے وہ صبح، دوپہر اور شام 3 ٹائم پہ دوائی کھاتا ہے، یا وہ انسولین کے ٹیکے لگواتا ہے، یا کوئی گولیاں کھاتا ہے، یا کچھ بھی جو بھی وہ کر رہا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ جو 3 ٹائم دن کے ہیں وہ رات کے 3 ٹائم اس طرح سے رات کو شفٹ کر لے اپنے آپ کو، کیونکہ وہ پہلے دن کو دوائی کھاتا ہے اور رات کو نہیں کھاتا۔ تو اب وہ رات دن والی تمام جو ایکٹیویٹی ہیں وہ رات کو شفٹ کر لے اور رات والی جو ہے اس کو دن میں لے آئے، یعنی وہ رات کو شام کو پہلی خوراک دوائی کی لے، دوسری خوراک رات کو نماز تراویح کے بعد 10-10:30 بجے لے لے، اور تیسری خوراک اپنی دوائی کی جو ہے وہ صبح سحری کے وقت لے لے، تو اس کی 3 دوائیوں کی ڈوز رات کو پوری ہو گئی۔ اور اسی طرح دن کو جو ہے وہ روزہ رکھے، جیسے وہ رات کو پہلے کچھ نہیں کھاتا پیتا، فاقہ کرتا ہے نا، دن کو کھاتا پیتا ہے، دوائی بھی کھاتا ہے، تو رات کو کچھ نہیں کرتا، تو سو جب وہ رات میں اس طرح سے کرے گا تو دن کو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور کوئی بھی مسئلہ نہیں اس کے ساتھ ہوگا، چونکہ وہ رات کو اپنی دوائی اور اس کو بدل لے۔ اچھا ایک اور چیز یہاں پہ بتاتا چلوں پریکٹیکلی، جو بڑی ہم نے بہت سارے ملکوں میں جہاں باہر میرا آنا جانا رہتا ہے وہاں سے یہ چیز ڈے فاسٹنگ سینٹر سے سیکھنے کو ملی ہے کہ دن کو آپ مریض کو دوائی کھلائیں گے تو دن کو دوائی بھی اتنی اثر نہیں کرتی اس طریقے سے، جو کہ مریض مختلف ٹینشن میں، سٹریس میں، بھاگ دوڑ میں، کام کاج میں، مختلف سوچوں میں، فکروں میں جاگ رہا ہوتا ہے، موبائل پہ ادھر ادھر کی خبریں کچھ نہ کچھ وہ اپنا اس میں ظاہر ہے اس کو مسائل جو ہے وہ رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دن کو مختلف ٹائم میں جب جو مل گیا وہ کھاتا پیتا ہے اور اپنی لائف کو چل کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس میں پرہیز کرنے کا عمل بھی کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی عادات بھی اس کی جو ہے وہ کافی ساری ایکسیسو، یعنی ضرورت سے زیادہ بھی وہ کھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم رات کو اگر یہ کام کریں گے تو رات کو ظاہر بات ہے شام کو جب آپ کھانا کھا لیں گے تو عام روٹین میں بھی ہم دیکھ لیں کہ جب ہم رات کو کھانا کھاتے ہیں تو پھر ہم صبح اٹھ کر صبح ہی ناشتہ کرتے ہیں، اور بہت ارلی ناشتہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ صبح 9-10 بجے اٹھتے ہیں، اس کے بعد سوچتے کرنے بنانے تک 10-11 بج چکے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناشتہ نہیں بلکہ صبح برنچ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ دوپہر کے کھانے کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اگر ہم انہی چیزوں کو رات کو شفٹ کر لیں، دن والی چیزوں کو رات کو شفٹ کر لیں، اور دن کو اگر ہم فاقہ کریں یا دن کو اگر ہم فاسٹنگ کریں یا دن کو اگر ہم روزہ رکھیں تو ہمارے بہت سارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ رات کو جب آپ ظاہر نیند بھی آنی ہے، شام کو جب آپ کھانا کھا لیں گے اور اس کے بعد جب آپ نماز شماز سے فارغ ہو کے سو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اٹھیں گے کب؟ پھر تو اٹھیں گے آپ صبح، آپ کی یعنی رات جو تھی وہ آسانی کے ساتھ گزر گئی، اور آپ نے کم کھایا، تھوڑا کھانا کم کھانا صحت
اور تندرستی کی طرف لے کر جاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے۔ زیادہ کھانا جو ہے وہ ہمیں بہت سارے مسائل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ زیادہ کھانا جو ہے یہ مختلف بیماریوں اور تکلیفوں اور بیماریوں کی طرف دھکیلتے ہوئے انسان کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے۔ اور پھر یہ زیادہ کھانے والوں کے لیے ایک جملہ میں جو ہے وہ اکثر کہا کرتا ہوں اپنے مریضوں کو بھی، کہ پھر اعلان ہوتا ہے یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کیوں، کیسے فوت ہو گیا؟ تو پھر میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں، اگر جس کو میں نے یہ دیکھا ہو کہ وہ ضرورت سے زیادہ کھاتا تھا، بے تحاشا کھاتا تھا، اوور ایٹنگ کرتا تھا، بسیار خوری کرتا تھا، تو میں ان کے لیے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ وہ غذائے الہی سے فوت ہو گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو غذا دی ہوئی تھی، وہ غذا کی کثرت سے جو ہے وہ کھا کے بیماریوں کی طرف گیا اور فوت ہو گیا۔ جو کہ عام روٹین میں تو ہم نے دیکھے نا، کیا کہتے ہیں، ہم نے ایک اعلان سنا ہے اکثر مساجد میں ہوتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ قضائے الہی سے فوت ہوا۔ لیکن یہاں پہ وہ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں، بار بار کھاتے ہیں، اوور ایٹنگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ وہ قضائے الہی سے نہیں بلکہ وہ غذائے الہی سے فوت ہو گیا۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تللے کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس پوائنٹ سے بہت ساری بیماریوں سے روزہ آپ کو جو ہے وہ بچاتا بھی ہے اور بہت ساری بیماریوں سے آپ کو نکالتا ہے۔ یعنی نزلہ، زکام، بخار، چیسٹ انفیکشن، اور اس کے بعد آپ کا دمہ، اور اس کے بعد آپ کے معدے کی جتنی بھی امراض، معدے کی جتنی بھی تکلیفیں، اور اس کے بعد جگر کے جتنے بھی امراض، پتے کے امراض، اس کے بعد آپ کے گردوں کے امراض، آپ کے آنتوں کے امراض، اور اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ بواسیر کے مسئلے، اس کے بعد آپ کے جوڑوں اور پٹھوں کے مسئلے، اس کے بعد آپ کو کینسر تک کے مسائل جو ہے وہ آپ کے حل ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں، اور بڑے اچھے نتائج مل رہے ہیں اس کے۔ میں بھی اپنے مریضوں کو جو ہے وہ کہتا ہوتا ہوں کہ روزہ رکھو اور اس طرح سے کرو، تو وہ جو ہے جب روزہ رکھتے ہیں تو یقین کریں اس میں برکت بھی ہے، خیر بھی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی شامل ہو جاتی ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو آج کی ہماری یہ جو بات ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ یہ بات آگے دوسروں تک پہنچائیں گے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو اب پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بیمار کیوں ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہسپتالوں میں مختلف جگہوں پہ کلینکس، میڈیکل سینٹر، سارا رش پڑا ہوا ہے، ایمرجنسیاں بھر جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیا ایسی وجہ ہے کہ رمضان برکتوں مہینوں کا، بیماروں کو شفا کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور یہ بات تو جو ہے نا وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ تو پھر جو تندرست ہیں وہ اور جو بیمار ہیں، یہ اس مہینے میں زیادہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور تندرستوں کی بھی بہت زیادہ لائن لگ جاتی ہے مختلف کلینکس کے اوپر، رش پڑا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ایک تو ہم فرائی کی ہوئی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم شام کو افطاری کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس میں مختلف قسم کے فروٹ چاٹ، مختلف قسم کے دہی بھلے، مختلف قسم کی مطلب اور چنا چاٹ، اور اس کے ساتھ پھر ہم مختلف ٹھنڈے مشروبات جو بناتے ہیں، پھر اس کے ساتھ یہ سموسہ شریف آ جاتا ہے، پکوڑا شریف آ جاتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہم اپنی خوراک میں ایڈ کرتے ہیں شام کو، مجھے بتائیے ذرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی پوری زندگی، صحابہ کرام نے، اور جو خلفائے راشدین تھے اور ان کے جو اہل بیت تھے اور جو خاندان تھے صحابہ کے، کس کے ساتھ روزہ کھولتے تھے؟ بتائیے کہاں پہ سموسے اور پکوڑے تھے؟ بتائیے کہاں پہ یہ چنا چاٹ اور فروٹ چاٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ تھیں؟ ہم سارے کے سارے صریحاً غلط ہو چکے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ چیزیں جو غلط کھانا شروع کی ہیں، یہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ شاید روزہ اس کے بغیر نہیں، افطاری اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ غلط ہے، یہاں سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ ٹھنڈے مشروبات غلط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پانی چسکیاں لے کر پیو۔ اب پانی میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ تازہ، ٹھنڈا یا گرم، کس پانی کی چسکی آئے گی؟ اویسلی جو پانی گرم ہوگا، یعنی نیم گرم جو پانی ہوگا اس کی چسکی آئے گی، تازہ اور ٹھنڈے پانی کی تو چسکی آ نہیں سکتی۔ اس حوالے سے ہم آپ کو ایک جو ہے نا وہ پلان دے رہے ہیں، یہاں پہ ڈائٹ پلان ہے میرا،
जो मेरा तिब्ब नबवी की रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि यानी आप सुबह रोजे में जो है वो सहरी के वक्त क्या लेना चाहिए हमें, और शाम को अफ्तार में हमें क्या लेना चाहिए। तो जो लोग ये चीजें मतलब मैं यहां बोल भी देता हूं आपको, और जो लोग ये नहीं लिख सकते या वो समझते हैं, तो हम इसको आप हमें अगर कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है, अब वहां पे अगर कमेंट्स में लिखेंगे कि हमें रमजान मुबारक का ग़िज़ाई चार्ट चाहिए, तो हम उसको साथ साथ जो है ना उनके नंबर्स पर इसको बकायदा ये पूरा पेज हम जो है वो आपको सेंड भी कर देंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि दो चीजें यहाँ पे एक और भी मैं बात करता चलूं कि रोजा में सहरी और अफ्तारी। सहरी के मुतालिक हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि सहरी किया करो, ये बात मुसल्लमा हकीकत है कि सहरी में बरकत है, सहरी जरूर करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम सहरी बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोग हैं वो रात को देर से खा पी के सो जाते हैं, तो उसके बाद वो सहरी नहीं करते, वो कहते हैं चलो ठीक है रोजा तो हो जाएगा। तो सहरी जरूर करें, चाहे आपको तलब हो या ना हो, बहुत थोड़ी खा लें कोई भी चीज, लेकिन खाएं जरूर। इसी तरह से हदीस शरीफ में जो दूसरी हदीस है उसमें यह है कि अफ्तारी के बारे में कि अफ्तार जो है उसमें मोमिन की दो राहतें हैं, एक तो अफ्तारी की और दूसरी जन्नत की नेमतों की। अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतें आपको यहां भी दी हुई हैं, हम उन जन्नत की नेमतों को नहीं ले रहे, यानी वो जो फल मेवाजार, ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, उनको छोड़कर हम जो है वो ये दही बल्ले, फ्रूट चाट, समोसे, पकोड़े और मुख्तलिफ चीजें यानी ब्रायलर मुर्गी, चिकन और कई सारी चीजें हम फ्राई करके तल कर जो खा रहे हैं, ये बीमारियों का बायस बनती हैं। और ये फिर इस रमजान में आपको जो है ना वो कैफियत नहीं आपकी बनती रमजान की, यानी जिसमें हम ये कहें कि हमें जिस्मानी और रूहानी फवायद भी हासिल हुए, बल्कि हमें तो रोजे की हालत में अवाजार लोग नजर आते हैं। यानी बहुत सारे लोग हैं जिनको गैस हो जाती है, तजाबियत होती है, खट्टे डकार आ रहे होते हैं, किसी को कब्ज हो रही होती है, किसी को पेट खराब हो रहा होता है, किसी के मिद्दे में दर्द हो रही होती है। और यकीन करें कि मिद्दे के और जो पेट के मसाइल हैं, इसकी बीमारियां बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाती हैं। उसकी वजह हमारी जो है वो नाकस खुराक और कम इल्मी और कम अक्ली का जिसका हम मुजाहरा करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो सहरी में क्या लेना चाहिए हमें। सहरी में हमें फ्राई अंडा ले सकते हैं, उसके बाद आमलेट ले सकते हैं, अंडे वाले तोश जो है वो जो पसंद करते हो वो ले सकते हैं। उसके बाद हमें खजूरें सहरी में भी लेनी चाहिए। खजूर एक ऐसी खूबसूरत कमाल की अल्लाह ताला की चीज है कि अगर आप सारा दिन फाके से हैं और शाम को अफ्तार के वक्त अगर आप सिर्फ 2-3 खजूरें खाते हैं, तो ये खजूर आपके मैदे में जैसे ही पहुंची और ये आपके पूरे जिस्म में सर से पांव तक नस नस के तमाम खुलियों के अंदर जो है ये बड़ी स्पीड से पहुंच जाती है। इसकी एनर्जी इतनी तेजी से कोई और चीज हजम होकर जुज़्वे बदन नहीं बनती जितनी जल्दी खजूर बनती है और जितनी ये तवानाई देती है। तो इसीलिए इसको सहरी में भी हमें खजूर को जो है वो लेना चाहिए। चंगोजे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो चंगोजे भी खा सकते हैं, खुशक खुबानी भी आप 2-3 अदद ले सकते हैं। उसके बाद बकरे का गोश्त या मुर्गी का गोश्त, और उसके बाद फिर आप जो है वो मेथी जो है वो पका कर ले सकते हैं सुबह। उसके बाद सरसों का साग है। एक और चीज बताऊं आपको जो आपके रोजे को बड़ा फिट फाट रख देगी, अदरक, लहसुन और प्याज, 3 चीजों का सालन बनाएं सिर्फ। और कमाल क्या है, ये जो मैदे के, जोड़ों के, पट्ठों के और खास तौर पे मतलब जिनके बहुत ज्यादा मोटापा है और जिनके जोड़ों में मसाइल रहते हैं, उनके लिए ये अदरक, लहसुन और प्याज 3 चीजों की भुजिया बहुत अच्छी है। मूंगी की दाल पतली बनी हुई हो या काले चने का शोरबा बना हो तो आप उसके साथ भी जो है वो रोटी ले सकते हैं। उसके बाद जो है ना, हाँ एक चीज के हमें पानी जो है वो ताजा या नीम गर्म जो है वो पीना है, ठंडा पानी नहीं लेना। और कोशिश करें कि सुबह जो है वो दही से भी इज्तनाब करें, चूंकि हर बंदा इस वक्त जिस तरह के मिजाज और मसाइल में है वो दही नहीं खा सकता, लस्सी नहीं पी सकता। क्योंकि दही खाएंगे मैदा ठंडा, लस्सी पिएंगे मैदा ठंडा हो जाएगा। खुराक आपने जो सहरी में ली वो देर तक आपकी जो है वो उसी तरह पड़ी रहेगी और उससे क्या होगा, आपकी फिर मैदे में डकारें आएंगी, खट्टे डकार आएंगे, आवाजारी रहेगी, सारा दिन आपका रोजा अजीबोगरीब मसाइल में गुजरेगा।
اور دوسری بات، بہت سارے لوگ چائے پینے کے عادی ہیں، وہ کہتے ہیں صبح سحری میں چائے ضرور ہونی چاہیے، چائے میں نکوٹین ہے، تیزابیت ہے، بیماریاں ہیں، گرمی خشکی ہے جو آگے معدے کا السر اور کئی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ چائے کو چھوڑیے جناب، آپ کدھر آئیں کہ آپ صبح جو ہے نا وہ میں قہوہ بتاتا ہوں آپ کو، آپ ادرک لیں گے، زیرہ سفید لیں گے، سبز پودینہ لیں گے، دال چینی لیں گے اور کلونجی لیں گے، یہ 5 چیزیں ہیں، اور آپ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مہروی قہوہ ہے۔ آپ یہ قہوہ بنا کے اگر صبح پئیں تو آپ کا سارا دن بڑا انرجیٹک، اشاش بشاش، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ روزے کے ساتھ کمزوری ہوگی، روزے کے ساتھ مجھے یہ مسئلے ہو گئے اور اس طرح ہو گیا، بالکل نہیں ہوگا، اور آپ توانائی قسم کی ساتھ جو ہے نا وہ آپ کا بھرپور دن جو ہے بڑا اچھا گزرے گا، فٹ فاٹ قسم کا گزرے گا۔ جو ہے آپ افطاری کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ افطار میں کیا کرنا چاہیے۔ افطار میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم 3-4 کھجوریں لیں اور اس کے ساتھ بادام جو ہے وہ تازہ بادام لے کر ثابت اس کو توڑ کر اس میں سے تازہ گری نکالیے، ہر کھجور کے اندر ایک بادام کی گری رکھیں، اور پھر اس کو آپ 2-3 اگر یہ اس طرح سے ہر بندہ جو ہے وہ اگر اپنے اس میں کرے تو آپ کو اس سے فائدے دیکھیے گا کیا حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہے کاجو ہے، 2-4 دانے آپ کاجو کے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ افطاری کیجیے۔ یہ جو ہم ٹھنڈے مشروبات اور یہ چیزیں لیتے ہیں، اب یہ دیکھیں کہ جب ہم افطار کر لیتے ہیں ٹھنڈے مشروبات کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں بیسن شیسن کی اور تلی ہوئی اور یہ سموسے پکوڑے اور یہ سارا کچھ کھا کے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ہمارے جسم ٹھنڈا، پٹھے ٹھنڈے، ان میں کھچاؤ، سستی، کاہلی، یعنی مغرب پڑھنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد طبیعت اس قدر بوجھل اور عجیب و غریب ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پھر سوچ ہی نہیں سکتے کہ عشاء کس طرح رکھتے بھی پڑھنی۔ اب یہاں پہ دوستوں میں آپ کو اپنا ایک جو ہے وہ طب کا ایک لگاؤں ملیریا بخار کے حوالے سے۔ ملیریا کا طبی علاج کے لیے جو نسخہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کالی مرچ لے لیں، کلونجی لے لیں، چرائتا لے لیں اور افسنتین لے لیں۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں ہم وزن پیس لیں اور اپنے پاس گھر میں محفوظ کر لیں۔ 1 سے 4 گرام تک جو ہے وہ آپ دن میں اس کو جو ہے وہ 3 بار دیسی اجوائن اور پودینہ کے قہوہ کے ساتھ دیں۔ جس دن بخار چڑھتا ہو اس دن بخار چڑھنے سے 3 گھنٹے پہلے 2-2 گھنٹے کے وقفے سے 2 خوراکیں جو ہیں آپ وہ یہ دے دیں۔ اور اس کے بعد دوسرا نسخہ یہ ہے کہ اجوائن دیسی اور سہاگا اور ست گلو، یہ ہم وزن لے کر صفوف بنائیں اور 1-1 گرام مقدار میں دن میں 4 بار دیں۔ اگر بخار باری سے آتا ہو تو بخار سے پہلے دگنی مقدار میں 2-2 گھنٹے کے وقفہ سے یہ دوائی جو ہے ان کو کھلائیں۔ اب آ جاتے ہیں دوستوں ہم اس کا جو علاج ہے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اب دوستوں دیکھتے ہیں کہ اس کا قانون مفرد اعضاء کے مطابق اس کا جو علاج اور غذا ہے وہ کس نوعیت کی بنے گی۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق ملیریا بخار غدی تسکین سے لاحق ہوتا ہے، اس لیے عضلات کی تحریک اعصاب میں تحلیل ہوتی ہے، اس لیے وہ غذائیں اور تدابیر بھی اس کے مطابق اختیار کریں۔ یعنی تحریک عضلاتی اعصابی ہو تو تحریک عضلاتی غدی کر دیں تاکہ جلد حرارت پیدا ہو اور صفرا بن کر تعفن، فساد اور جراثیم کو ہلاک کر دے۔ اگر تحریک عضلاتی غدی ہو تو غدی عضلاتی سے غدی اعصابی کر دیں تاکہ اعصاب میں تحریک شروع ہو اور حرارت اور صفرا کا بھی اخراج پیدائش کے ساتھ جاری ہو جائے۔ اول صورت محرکات عضلاتی غدی شدید ضرورت کے مطابق ملین اور مسل دیں، اسی سلسلہ میں حرارت کی پیدائش۔ اسی طرح دوسری صورت میں محرک غدی اعصابی اور ضرورت کے مطابق
گودی اصابی اکسیر بھی دے سکتے ہیں۔ حرام ہونے کی صورت میں ان کے مقویات بھی دے سکتے ہیں۔ اب دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملیریا بخار سے حفاظتی تدابیر جو ہے وہ ہم سب کو اپنے گھروں میں، اپنے گرد و نواح میں کیا اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم نے کچھ دیر پہلے ویڈیو میں نے یہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مچھر کے دانت کتنے ہوتے ہیں۔ تو دوستو مچھر کے 22 دانت ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں چھوٹا سا مچھر اور اس کے اندر 22 دانت اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہوئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اب ہم کہ حفاظتی تدابیر جو ہے وہ کیا اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 1، گڑھے جو ہوتے ہیں وہ بھر دیے جائیں جن میں گندا پانی وغیرہ کھڑا ہوتا ہے۔ نمبر 2، بڑے بڑے جوڑوں تالابوں میں مٹی کا تیل چھڑک دیا جائے یا ان میں مچھلیاں پالی جائیں تاکہ وہ مچھروں کے بچوں کو تلف کر دیں۔ نمبر 3، گندک ہوتی ہے اس کی دھونی سے کمرہ سے مچھر جو ہے وہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ بے شمار قسم کی مچھر مار دوائیں بازار میں تیار حالت میں دستیاب ہوتی ہیں، سونے سے کچھ عرصہ قبل ان کا چھڑکاؤ کیا جائے۔ نمبر 4، مچھر دانی کا استعمال کیا جائے۔ نمبر 5، جسم کے کھلے حصوں پر یوکلپٹس آئل یا سٹرونیلا آئل کو سادہ تیل میں ملا کر استعمال کریں، اس کی بو سے مچھر قریب نہیں آئے گا۔ نمبر 6، گھر میں میلاتھون، DDT وغیرہ کا چھڑکاؤ یا سپرے کروائیں۔ نمبر 7، مچھروں کا موسم شروع ہوتے ہی ملیریا سے بچاؤ کی ادویات استعمال کی جائیں تاکہ اگر پلازموڈیم ملیریا کا جراثیم جسم میں داخل ہو بھی جائے تو اسے مزید پھولنے کا موقع نہ ملے۔ یہ ادویات ملیریا کے خلاف جسم میں مدافعت پیدا کرتی ہیں۔ اور نمبر 8، کیمولر 5 ملی گرام کا پورے ہو گئے نمبر۔ جہاں تک دوستو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ایڈوانس کے طور پر کوئی دوائی اینٹی ملیریا جو ہے وہ لے لی جائے یا کھائی جائے، یہ کبھی کسی دور میں ہوتی بھی تھی، اب بھی ایسا ہے، لیکن سب سے اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پھل ہے جس کو ہم مٹھے کہتے ہیں۔ مٹھے جو ہوتے ہیں اس کو ہم کاٹ کر اور اس کو تھوڑا سا کوئی 5-10-15 سیکنڈ اس کو پڑا رہنے دیں، 15-20 سیکنڈ کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ چوسنا شروع کریں۔ اور مٹھے اگر آپ اس کے سیزن میں آئے اور مٹھے پھل کے طور پر جب ہم استعمال کرتے ہیں، جب آپ اس کو چوستے ہیں تو اس وقت جو ہے ان کو بے تحاشا چوسنا چاہیے، ان کو کھانا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کا رس نکال کر بھی پیتے ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو 4 ٹکڑے کر کے کاٹ لیں اور پھر اس کو یوں پکڑ کر اچھی طرح اس کو منہ میں ڈال کر اس کو پیچھے سے انگلیوں سے دبائیں اور اس کو اچھی طرح چوسیں، دبائیں اپنے دانتوں کے ساتھ، تو یہ آپ کو ملیریا پیراسائٹ بخار ہونے سے بچائے گا۔ پھر اگلے سیزن تک انشاءاللہ تعالی آپ محفوظ رہیں گے، بشرطے کے ساتھ اگر ہم اپنی حفاظتی تدابیر جو ہے وہ بھی اختیار کیے رہیں، کیونکہ اگر جسم میں اس کے زہریلا پن جائے گا بھی تو وہ جو مٹھے آپ نے چوسے تھے اس کے اثرات جو آپ کے جسم میں بہت دیر تک رہتے ہیں اور وہ ملیریا بخار کا مقابلہ ڈٹ کر خود ہی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام صحت میں، طب نبوی میں، طب قرآنی میں تمام بیماریوں کا علاج جو ہے وہ موجود ہے۔ امید ہے آج کا ہمارا ایپیسوڈ جو آپ کو ہم نے ملیریا بخار کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، آپ کو نہ صرف پسند آئے گا بلکہ آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ ہم نے اس کے اندر آپ کے لیے
طب کے حوالے سے یعنی جو ہماری ایسٹرن میڈیسن ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے آپ کو اس کا علاج بھی اس میں بتایا۔ اس کے ساتھ ہی بزم مہروی میں اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو دیجیے اجازت۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں آپ سے، تب تک آپ دیکھتے رہیں مہروی ٹی وی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ راشن بانٹا ہے لیکن لوگ کس قدر ذلیل و خوار ہوئے، کس قدر، اور وہاں پہ جو ہے وہ میجورٹی وہ لوگ ہیں، یقین کریں کہ جو وہاں سے راشن لے کر اور دو دفعہ لے کر بار بار لائن میں لگ کر وہ راشن لیتے ہیں اور اس کے بعد پرے جا کے کسی دکان پہ سستے داموں بیچ کر پیسے جیب میں ڈال کے خوش ہوتے ہیں کہ چلو جی ہم نے تو یہ کر لیا۔ مستحق کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے حلقہ باب میں ان کو دیجیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمارے وہ مسلمان ممالک جہاں پہ بہت سارے مسائل کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جنگ کی حالت میں ہے، کہیں کوئی کسی طرح سے پھنسا ہوا ہے، ہم ان کی مدد، ان کو سپورٹ کریں، اور نہیں تو پھر کم از کم یہ سوچیں کہ یہ جو ہمارے ارد گرد میں جو لوگ رہتے ہیں جو مستحق ہیں ان کو دیجئے۔ ہم نے بیمار کے علاج کے اوپر زکوٰۃ، صدقات، فطرانے، خیرات سب کچھ چندہ وہاں دینا ہے اور لوگوں کو نہیں دینا، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو کوئی خوراک دے دیں، وہ اس کو کوئی راشن لے کر دے دیں، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ صحت و تندرستی کی زندگی کی طرف آ سکیں، بیماری نہ ہو۔ اس پہ بھی ذرا جو ہے وہ ہمیں سوچنا ہے، یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے۔ بزم مہروی میں انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔